Assalamu alaikum student. Hope you all are fine and take full interest in your giving videos. My dear student, आपको जो वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं, जो सेंड की जा रही हैं, उनको अच्छी तरह देखिए ताकि आपकी समझ में मॉडल टेस्ट पेपर में दिए गए तमाम सवालात अटैम्प्ट करने की सलाहियत पैदा हो। माय डियर स्टूडेंट, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको मॉडल टेस्ट पेपर के हवाले से एमसीक्यूज़ बताए, सवाल जवाब का बताया कि आपको किस तरह देना है। देन आपको मैंने बताया कि आपको किस तरीके से मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासा वगैरह लिखना है। आज मैं इस वीडियो में आपको इस्लाहात शायरी बताऊंगी, यानी कि शायरी में कौन कौन सी इस्लाहात इस्तेमाल होती हैं और इसको किस तरीके से हम अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसके साथ साथ मैं नसरी हिस्से की तरफ आऊँगी जिसमें आपको बताऊँगी कि ड्रामा क्या है और नावल क्या है, अफसाना क्या है। इन तमाम मौज़ूआत पर मैं आपको डिटेल से तमाम बातें बताऊँगी, बट you must listen this video very carefully and try to understand whatever I give you in this video. मैं अपने तमाम 9th के स्टूडेंट से ये बात कहना चाहूँगी कि बेटा, उर्दू आपका बेसिक सब्जेक्ट है, आपकी मादरी ज़बान है, आपको इस पर पूरा भूर हासिल होना चाहिए और जो कुछ आपको वीडियो में बताया जा रहा है उस पर फुली इंटरेस्ट लेकर आपको काम करना चाहिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम अपने शेरी इस्तिलाहात में आते हैं, शेर और मिसरा। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि शेर और मिसरा दरअसल है क्या चीज़। नीचे एक शेर दिया गया है, इसके हवाले से मैं आपको बताती हूँ। मंदरजा झैल शेर के 2 मिसरे गौर से पढ़िए। ये दोनों मिसरे एक ख़ास वज़न और आवाज़ रखते हैं। इस तरह के चंद बामायना लफ्ज़ों पर मुश्तमिल मिसरों या कलाम को शेर कहा जाता है। ऐसे 2 मिसरे जो कि हम वज़न हों और हम आवाज़ हों, इनको शेर कहते हैं। हर शेर के 2 हिस्से होते हैं, ओके, और हर हिस्से को मिसरा कहते हैं। यानी कि पहले शेर का जो एक मिसरा होता है, एक सेंटेंस होता है, उसको मिसरा कहते हैं। फिर दूसरा जो मिसरा होता है उसे भी सेंटेंस होता है, उसे भी मिसरा कहते हैं और इन दोनों हिस्सों से बनकर शेर बनता है। पहले मिसरे को मिसरे अव्वल और दूसरे मिसरे को मिसरे सानी कहते हैं। नीचे शेर देखिए, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, ये एक मिसरा है। इसके बाद दूसरा मिसरा है, अगर तू ना होता तो होता ही क्या, ये आपका दूसरा मिसरा है, यानी कि मिसरा सानी। अब इन 2 मिसरों से बनकर ये कंप्लीट शेर हुआ है। खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। ये तना शेर की अलामत है और एंड मिसरे की अलामत है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में अब शेर और मिसरे का फ़र्क वाज़ेह हो गया होगा। माय डियर स्टूडेंट, आपको इसमें बताया गया है कि शेर अलग है और मिसरा अलग होता है। इसके बाद हम आते हैं जो इस्लाहात शायरी की दूसरी जो एक वो है कड़ी है, उसको कहते हैं रदीफ और काफिया। आपको स्क्रीन पर एक शेर नज़र आ रहा है, उसे आप गौर से पढ़िए। खालिक के सरवर शाफ़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसल दावर ख़ास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूरे मुजस्सम नय्यर आज़म सरवर आलम मोनस आदम, नूह के हमदम खज़र के राबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन अशार में महशर, पैगंबर और रूबरू के अल्फाज काफिया हैं और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदीफ है। वो लफ्ज़ या अल्फाज जो काफी के बाद आते हैं रदीफ कहलाते हैं। याद रहे कि बाज़ औक़ात कोई शेर
ہی شعر قافیہ ہی مکمل ہو جاتا ہے، کیونکہ شعر کے لیے قافیہ ضروری ہے، ردیف لازم نہیں۔ وہ حروف و حرکات جو اشعار کے آخر میں آئیں قافیہ کہلاتے ہیں، اور قافیہ کے حروف تبدیل ہوتے ہیں۔ یہاں بعد آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ردیف اور قافیہ کیا ہے۔ قافیہ کے الفاظ آپ کو سب سے لاسٹ میں جو لفظ آتا ہے وہ قافیہ ہوتا ہے، اور ردیف وہ کہلاتا ہے جو کہ آپ کے شروع میں الفاظ آتے ہیں۔ اس کو میں ایک بار دوبارہ پڑھوں گی۔ اس اشعار کے ذریعے آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے۔ ان اشعار میں محشر، پیغمبر اور رہبر کے الفاظ قافیہ ہیں۔ اوکے، بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ردیف ہے۔ اب ہم آتے ہیں نظم۔ اشعار کا ایسا مجموعہ جس میں ایک مرکزی خیال ہو، اس کے لیے کوئی موضوع کی قید نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی حیت مقرر ہے، وہ نظم کہلاتی ہے۔ نظم ہم کسی کے بارے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا اصطلاحات شعری میں ہے بند۔ دو سے زیادہ مصرعوں کا مجسمہ جس میں کوئی بات مکمل کی جائے اسے بند کہتے ہیں۔ بند عموماً رباعی میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں اور 4 مصروں سے بن کر ایک بند بنتا ہے۔ اوکے، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ اب آتے ہیں مخمس۔ مخمس ایسے نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے کہ جیسے آپ کو بتایا کہ رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، تو اس طرح مخمس میں 5 مصرے ہوتے ہیں۔ اوکے، آپ کو یہاں پر مخمس، بند اور نظم کا ہم نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی، اس کی آپ کو وضاحت فرمائی۔ اب آپ کے لیے یہ ہے کہ میں دوبارہ اس کو آپ کو سمجھاتی ہوں اور اس پہ غور سے توجہ دیجیے گا۔ اشعار کا ایسا مجموعہ جس میں ایک مرکزی خیال ہو، اس کے لیے کوئی موضوع کی قید نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی حیت مقرر ہے، وہ نظم کہلاتی ہے۔ اسی طرح بند 2 سے زیادہ مصروں کا مجموعہ جس میں کوئی بات مکمل کی جائے بند کہلاتا ہے۔ مخمس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں۔ جیسے کہ رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں تو مخمس میں 5 مصرے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شعری اصطلاحات میں جو چھٹی چیز آتی ہے وہ ہے مجاز مسلل۔ درجہ ذیل شعر غور سے پڑھیے، آپ کو نیچے شعر نظر آ رہا ہوگا، اس کو آپ غور سے پڑھیے۔ اس شعر میں صرف پاک کی تعریف کر لینے کو سارے جہاں کا نظارہ کر لینا بتایا گیا ہے، حالانکہ پاک تو تمام جہانوں کے باغ کا صرف ایک حصہ ہے، کل جہان نہیں ہے۔ بس کل کے بدلے جز کا نام لے کر اسے کل سمجھانا مجاز مسلل کہلاتا ہے۔ اوکے بیٹا، یہاں آپ کو مجاز مسلل کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ جگر مراد آبادی کا مندرجہ ذیل شعر غور سے پڑھیے، آپ کو نیچے جو شعر دیا گیا ہے اسے غور سے سنیے۔ سینہ آہن بھی تھا جس سے گداز، اب دلوں میں وہ حرارت ہی نہ رہی۔ اس شعر میں حضرت عمر کے سخت دل یعنی کہ دل کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ قبول اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط ارادے سے جا رہے تھے کہ راستے میں اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں اور قرآن پاک کی آیت سن کر ان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آتے ہیں۔ اس شعر میں آپ کے سینے کو دل کہا گیا ہے، کیونکہ اگر کل کہہ کر جزو میں مراد لی جائے تو اسے مجاز مسلل کہتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہوپ کہ آپ مجاز مسلل کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں ہمیں بتانے کا مقصد کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کی آخری لائنوں میں آپ کو بتایا کہ حضرت عمر جو تھے وہ قبل اسلام جب ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے جا رہے تھے تو راستے میں سب سے پہلے اپنے گھر گئے، ان کو کسی نے کہا کہ اپنے گھر کی خبر لو، تو پھر انہوں نے
ایمان لے کر آئے۔ ہم مجاز مسرل کو ایک بار اور آپ کو وضاحت سے بتاتے ہیں۔ آپ کو اسکرین پر شعر نظر آ رہا ہے، نظارہ جہاں سے تر و تازہ رکھیے آنکھ، تفریح پاک میں سحر و شام کیجیے۔ نظارے جہاں سے تر و تازہ رکھیے آنکھ، مطلب جہاں میں اتنے نظارے ہیں اس شعر میں بتایا گیا ہے، اس سے اپنی آنکھ کو تر و تازہ رکھیے۔ تفریح پاک میں سحر و شام کیجیے، یعنی کہ پارک کی کسی بھی گارڈن میں جا کر سحر مطلب صبح کیجیے اور شام کیجیے۔ اس شعر میں صرف پارک کی تفریح کر لینے کو سارے جہاں کا نظارہ کر لینا بتایا گیا ہے، کیونکہ باغ وہ جگہ ہے جس میں کائنات کی بڑی بڑی قدرتیں دکھائی گئی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھول و پودے پیدا کیے اور کس طرح ہوا چلتی ہے۔ حالانکہ پارک تو تمام جہاں کے باغوں کا صرف ایک حصہ ہے۔ اوکے، باغ میں تمام جہانوں کی تو چیز نہیں آ گئی ہے، لیکن یہاں شعر میں صرف پارک کو تفریح لینے کو سارے جہاں کا نظارہ بتایا گیا ہے، کل جہاں نہیں ہے۔ بس کل کے بدلے جز کا نام لے کر اسے کل سمجھانا مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آئی ہے بات کہ ہم پوری کائنات کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کائنات کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی چیز پاک کا ذکر کر رہے ہیں، جس کو پوری کائنات سے تشبیہ دی جا رہی ہے تاکہ آپ کو اس کائنات کا کل سمجھا سکیں کہ کیا ہے، لیکن ہم صرف اس میں جز کا نام لے رہے ہیں یعنی کہ پاک۔ اب اس بات کو جو کہا جاتا ہے اسے مجاز مسرل کہا جاتا ہے۔ آپ جگر مراد آبادی کا مندرجہ ذیل شعر غور سے پڑھیے۔ سینہ آہن بھی تھا جس سے گداز، اب دلوں میں وہ حرارت ہی نہیں رہی۔ اس شعر میں اب اس کو بتا رہے ہیں سینہ آہن بھی تھا جس سے گداز، مطلب سینہ جو لمبا چوڑی ایک چیز ہے انسان کے وجود میں، وہ بھی اس سے گداز تھا، نرم تھا، اب دلوں میں وہ حرارت ہی نہ رہی۔ یعنی کہ اللہ کا کلام سن کر جس طرح حضرت عمر کا دل پسیج گیا تھا اور وہ اسلام لانے پہ تیار ہو گئے تھے، لیکن اب دلوں میں وہ حرارت ہی باقی نہیں رہی۔ اب مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھلے اب بڑے بڑے دلائل دے دیں، کچھ دے دیں، لیکن جس کو نہیں سمجھنا وہ نہیں سمجھتا۔ یہاں پر بھی آپ کو مجاز مرسل کا مطلب اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سینے آہن بھی تھا جس سے گداز، اب ایک سینے کو تشبیہ دی گئی ہے، اس میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ گداز تھا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں مطلع کی طرف کہ مطلع کیا ہے۔ غزل اور قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرعوں کو ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ جیسے میر تقی میر کی ایک غزل کا مطلع ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ میں ایک بار اور اس شعر کو پڑھتی ہوں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس مطلع میں صدا اور دعا قافیہ ہے، جبکہ کر چلے ردیف ہے، یعنی کہ ردیف کے بغیر بھی مطلع ہو سکتا ہے، جیسے علامہ اقبال کی غزل کا یہ مطلع ہے، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ من، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ و چمن۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ مطلع جو ہے وہ ہم قافیہ دو مصرعوں کا مطلع کہلاتا ہے اور اس کا ہم قافیہ ہونا ضرور ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں استعارے کی طرف۔ استعارہ اس شعر میں انیس نے واقع کربلا کو ذکر میں حضرت عباس کی میدان جنگ میں تشریف آوری کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس کی بہادری، حیت اور عزم و حوصلے کی عظمت بیان کرتے ہوئے شعر کی جرأت و بہادری کی مثال دی ہے، یعنی کہ یہ کسی چیز کو کسی سے تشبیہ دینا کے لیے کوئی چیز استعمال کی جاتی ہے، اسے استعارہ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں مقطع کی طرف۔ آپ میر تقی میر اور غالب کی غزلوں کے آخری اشعار دیکھیے۔ کہیں گے جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، ہوا ہے شے کا مسائے پھر سے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔
غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان دونوں شعروں میں میر و غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ My dear student، آپ کو مقطع کا مطلب اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ مصرع، شعر کا آخری وہ مصرع جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں۔ My dear student، آپ کو یہاں پر جو میں نے شعری اصطلاحات بتائیں، مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ سب آ گیا ہوگا اور آپ بہت اچھی طریقے سے شعر و مصرع، ردیف و قافیہ، نظم، بند، مخمر، مجاز مسرر، مطلع، استعارہ، تشبیہ وغیرہ کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ My dear student، ہم لوگ جب کسی بھی چیز کے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں تو اس کی بنیاد جو ہے کہ کس بات پہ ہے اس کو جان لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ My dear student، اس کے بعد ہم آتے ہیں، ہم نے آپ کو مطلع کی وضاحت بتائی، اس کو آپ غور سے آپ نے سنا۔ اب ہم آتے ہیں غزل کی تعریف کی طرف کہ غزل ایکچولی ہے کیا۔ غزل اردو شاعری کی ایک نہایت اہم اور مقبول ترین صفت ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی محبوب سے بات چیت کرنا لکھے ہیں۔ صحیح ہے، عام طور پہ یہی کانسیپٹ کیا جاتا ہے کہ غزل میں محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، محبوب سے بات چیت ہو رہی ہے۔ اس طرح میں غزل ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حسن و عشق کی واردات نہایت مؤثر اور لطیف انداز سے بیان کی جائے۔ غزل ایک عرصے تک عاشقانہ معاملے، بندیوں اور ہجر و وصال کی داستانوں کے لیے مخصوص رہی، لیکن آہستہ آہستہ اس کا دامن وسیع تر ہوتا گیا اور اس میں تصوف، اخلاق، سیاست، منظر، فطرت اور فلسفانہ خیالات بھی بیان ہونے لگے۔ یہاں تک آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ غزل عموماً اس سے پہلے کانسیپٹ یہی تھا کہ وہ عاشقانہ ہوتی ہے، اس میں محبوب کا ذکر ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کا دامن وسیع ہوتا گیا۔ غزل کے پہلے شعر کے ہر دو مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات جان لینی ضروری ہے کہ غزل، آپ کو جب کوئی شعر کی تشریح آئے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ غزل کا ہے کہ نظم کا۔ کیوں؟ اس طرح کہ غزل کے دو مصرے، پہلے شعر کے ہر دو مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس کے بعد کے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں قافیہ ہوتا ہے، اور یہ قافیہ پہلے شعر کے قافیوں کا ہم قافیہ ہوتا ہے۔ غزل میں عام طور سے 11 شعر ہوتے ہیں۔ اکثر حضرات نے زیادہ سے زیادہ تعداد اسی کو تسلیم کیا ہے۔ مثنوی، قصیدے اور مرثیے کی طرح اس میں کوئی مسلسل مضمون بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے ہر شعر میں ایک الگ مضمون ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہر شعر اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے۔ غزل میں بعض اوقات مسلسل مضمون بھی بیان کیا جاتا ہے، ایسے غزل کو غزل مسلسل کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کی بعض غزلیں اسی کی قسم ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ اگر دوسرے شعر کے دوسرے مصرے ہم قافیہ ہوں تو اسے حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ غزل کا آخری شعر میں شاعر عام طور پہ اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، مقطع کہلاتا ہے۔ ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو مقطع کی اور مطلع کی تعریف بتائی، تو اس میں بتا رہے ہیں کہ آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، اس کو مقطع کہا جاتا ہے۔ غزل میں بعض اوقات 2 یا 3 شعر مربوط ہوتے ہیں، ان کو ملانے سے مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ ایسے اشعار کو قلعہ بند کہتے ہیں۔ بعض اوقات شاعر ایک غزل مکمل کر لینے کے بعد اسی بحر میں ردیف و قافیہ میں دوسری غزل کہہ لیتے ہیں۔ اس قسم کی ہر 2 غزلوں کو 2 غزلہ کہلاتا ہے۔ غزل کے جو سفر حضرت امیر خسرو سے شروع ہوا وہ سلطان محمد قطب، شاہ ولی اللہ، آرزو، مرزا مظہر جان، حاتم، شاہ مبارک، آبرو شریف الدین، میر تقی میر، سودا، درد، میر حسن، انشا، جرت، مصطفیٰ، آتش، منیر، جلال، غالب، ذوق، مومن، داغ، اقبال، حسرت اور ثروت حسین تک آ پہنچا۔ اب یہ سفر پہلے سے زیادہ تیزی سے جاری ہے، یعنی کہ روز بروز شاعروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لوگ خوب سے خوب تر کی شاعری کر رہے ہیں اور خوبصورت غزلیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آپ اب
میرے بتانے پر، میری وضاحت کرنے پر غزل کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ غزل کے پہلے 2 حصے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور اس کے آخر میں مقطع جو ہوتا ہے اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ڈرامے کی طرف کہ ڈرامہ کیا ہے۔ ڈرامہ یونانی لفظ ڈارو سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں عمل یا اداکاری، یا دوسرے الفاظ میں کچھ کر دکھا دینے کے ہیں۔ ڈرامہ ایک کہانی ہے جو کہ اداکاروں کے ذریعے ناظرین کے سامنے اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر ڈرامہ ایک نقالی ہے جو کہ حرکت اور تقریر کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ڈرامہ کیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا، ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں عمل یا اداکاری۔ ظاہری بات ہے، جو ایکٹنگ ڈرامے کے اندر لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کا عمل ہوتا ہے اور وہ کچھ کر کے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ڈرامے میں ایک کہانی ہوتی ہے جو کہ اداکاروں کے ذریعے ناظرین تک پہنچانے کے لیے اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے ڈرامے خالی اسٹیج پر پیش کیے جاتے تھے، لیکن اب ماڈرن زمانے میں یہ ہم کو ٹی وی وغیرہ پہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ڈرامہ ایک نقالی ہے جو کہ حرکت اور تقریر کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ جو کہ حرکت اور تقریر کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، کیا مطلب؟ اس میں لوگ ڈائلاگ استعمال کرتے ہیں اور اپنی حرکت کے ذریعے واضح کرتے ہیں جو کہ وہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ حصہ نثر کی پہلی چیز تھی ڈرامہ، کہ یہ ڈرامے میں ہوتا کیا ہے۔ ہمارے جس طرح ابھی آپ کو میں نے شعری اصطلاحات بتائیں، اس طرح ڈرامے کی بھی حصے نثر کا بھی کچھ حصے ہوتے ہیں جس میں ڈرامہ ہوتا ہے، جس کا میں نے آپ کو سب سے پہلے ابھی بتایا۔ اس کے بعد جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہوتی ہے ناول۔ ناول کی تعریف ہم کچھ اس طرح